अम्मा बाद गुज़श्ता नशिस्त के अंदर हम लोगों ने फ़िक़्ह का तारुफ़ पढ़ा था। उस हवाले से मुख्तसरन कुछ नोट्स हैं, वो भी इंशाअल्लाह आप हज़रात के खिदमत में पेश कर दिए जाएंगे। तो अभी आपके साथ कुछ शेयरिंग के हवाले से कुछ आपकी बारी है आज बात करने की। तो फ़िक़्ह का क्या माना होता है? गहरी बसीरत जी, गहरी समझ बूझ, ठीक हो गया जी। और इसके इस्तिलाही जो माना होता है, इसका डेफिनेशन क्या है इसकी फ़िक़्ह जी? अहकाम शरीयत जिनका हमारी अमली ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ है, तो कुरान और सुन्नत से माफ़ूज़। हाँ, दो चीज़ें होंगी, एक तो ये कि वो शरीयत के अहकाम हैं, आम ज़िंदगी के हमारे अहकाम नहीं हैं। हमारे ज़िंदगी को डिसिप्लिन में लाने के लिए जो कवानीन होते हैं, ट्रैफिक के कवानीन हैं, मालियात के कवानीन हैं, इस तरह के कवानीन भी हमारी अमली ज़िंदगी से वाबस्तगी रखते हैं, लेकिन इनको फ़िक़्ह नहीं कहा जाएगा, क्योंकि शरीयत की कवानीन अगरचे ये शरीयत की मुखालफत भी नहीं करते, शरीयत की रूह से इनकी इजाज़त भी है। अपना इज्तिमाई ज़िंदगी का नज़्म व नसक तय करने के लिए इंसानों को इस बात की इजाज़त है कि वो जैसा भी कोई कानून बनाना चाहे, बशर्ते कि वो शरीयत से मुतसादिम ना हो, शरीयत के एंटी ना हो, वो तो उसकी इजाज़त है। तो एक बात तो ये होगी कि शरीयत के अहकाम वो फ़िक़्ह वो अहकाम शरीयत के होंगे जिनका हमारे अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ है। तो ये जो हम इसके अंदर एक कंडीशन लगा रहे हैं कि अमली ज़िंदगी के साथ उनका ताल्लुक़ हो, तो इसका क्या मकसद है जी? हर चीज़ की वजाहत हो जाती है जी। बस हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, कर्म करते हैं, हमने अपनी ज़िंदगी जो कैसे गुजारनी है जी जी बतौर। चलिए मैं सवाल थोड़ा सा तब्दील कर देता हूँ कि हमने ये कहा है कि शरीयत फ़िक़्ह वो अहकाम शरीयत होते हैं जिनका ताल्लुक़ हमारी अमली ज़िंदगी से होता है। तो क्या शरीयत के ऐसे भी कुछ अहकाम होते हैं जिनका ताल्लुक़ हमारी अमली ज़िंदगी की बजाय किसी और चीज़ के साथ होता है? जी, बातनी उलूम होते हैं, यानी शरीयत के ऐसे अहकाम भी हमारे लिए मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ हमारी अमली ज़िंदगी के साथ नहीं है। हम अपने आज़ा के साथ और अपनी अमल के साथ उन अहकाम को नहीं बजा लाते, बल्कि अपने एहसासात के साथ, अपने जज़्बात के साथ और अपनी अकल के मुताबिक जो है हम उन अहकाम को तस्लीम करते हैं जिनके अंदर अकायद के अबवाब आ जाते हैं। अल्लाह ताला के एक होने का अकीदा, ख़त्म नबूवत का अकीदा और दीगर जो अकायद हैं, साबिक़ा अंबिया पर अकीदा, फरिश्तों के हक़ होने का अकीदा, तो ये सारे के सारे जो अकायद हैं ये भी अहकाम शरीयत हैं, लेकिन ये फ़िक़्ह के दायरा में नहीं आते। फ़िक़्ह के दायरा में क्यों नहीं आते? आमतौर पे फ़िक़्ह कह दिया जाता है, लेकिन असल लफ्ज़ फ़िक़्ह है, काफ के जज़म के साथ फ़िक़्ह। तो ये जो शरीयत के अहकाम हैं जिनका ताल्लुक़ हमारी अमली ज़िंदगी के साथ नहीं है, उनको फ़िक़्ह के दायरा के अंदर तस्लीम नहीं किया जाता। और अगली शर्त हमने इसके अंदर ये लगाई थी कंडीशन कि अन अदिल्लती तफ़सीलिया, के शरीयत के अहकाम फ़िक़्ह कहलाने के वो अहकाम होंगे जो दलाइल तफ़सीलिया से माखूज़ हों। दलाइल तफ़सीलिया की वज़ाहत की थी हमने कि दलाइल तफ़सीलिया से कौन कौन सी चीज़ें मुराद हैं? मेन तो दो ही चीज़ें हैं, कुरान और सुन्नत, और इन्हीं दोनों से निकली हुई अगली दो चीज़ें हैं, वो हैं जी कौन कौन सी? इज्मा और क़ियास। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद हमने कहा था कि ये एक अमली मजमून के साथ इस गहरी बसीरत का और गहरी फ़हम का क्या जोड़ है आपस में? हमने कहा कि फ़िक़्ह का लुग़वी माना तो होता है कि गहरी बसीरत, गहरी फ़हम, किसी चीज़ की समझदारी, और अहकाम इसके दायरा के अंदर वो आते हैं जिनका ताल्लुक़ हमारी अमली ज़िंदगी के साथ है। तो क्या कनेक्शन है इनके अंदर, गहरी बसीरत के अंदर और हमारे अमली अहकाम के दरमियान? 400 आयत है जिनसे हम ये जी जी करते हैं चीज़ों को। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके हवाले से हमने ये अर्ज़ किया था कि कुरान हकीम के अंदर 6600 से ज़ायद आयात हैं, 6666 या इसके लगभग जितनी भी आयातें कुरानियाँ हैं। तो ये सारी की सारी आयातें कुरानियाँ जो है वो हमारी अमली ज़िंदगी के मुताल्लिक़ हमें रहनुमाई नहीं फराहम करती, बल्कि और बहुत सारी ज़िंदगी के दीगर शोबा जाते हैं जिनके हवाले से कुरान हकीम के अंदर हमें रहनुमाई दी गई है। तो इन 6666 आयात में से सिर्फ 400 आयात ऐसी हैं जिनका ताल्लुक हमारी अमली ज़िंदगी के
ساتھ ہے. عملی زندگی کے مراد، عملی زندگی کے احکام سے مراد نماز کے لیے جو بھی شرائط ہیں ان کا تعلق، اور پھر روزہ اور روزے کی شرائط کا تعلق. تو یہ اس طریقے سے یہ 400 نصوص ہیں، اور احادیث کا جو مجموعہ ہے وہ 40,000 سے لے کر 50,000 کے لگ بھگ مقررات کو حذف کرنے کے بعد، جو ریپیٹڈ ہے احادیث ان کو حذف کرنے کے بعد اگر دیکھا جائے تو یہ 40-50,000 احادیث کا جو ہے وہ مجموعہ موجود ہے. تو ان 40-50,000 احادیث کے اندر ہماری عملی زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والی احادیث جو ہیں وہ کتنی ہیں تقریباً؟ کتنی؟ 4,000. ٹھیک ہے جی، 4,000 یا 4,400 اس کے قریب جو یعنی احادیث ہیں جن کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ ہے. تو حالانکہ انسان جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کا تعلق شریعت کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے جب ایمان لے آتے ہیں. اور پھر یہ کہ شریعت کی یعنی جیسے جیسے زندگی تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جس وقت وحی آئی تھی اس وقت سے لے کر آج تک 1400-1450 سال ہونے کو ہیں، تو ان تمام اس پورے کے پورے زمانہ کے اندر مختلف لوگوں کی، لاکھوں لوگوں کی زندگیاں ہیں، اور لاکھوں زندگیوں کے ہر زندگی کے لامتناہی مسائل اور معاملات ہیں. وہ سارے کے سارے انہی 4,500 نصوص جو ہیں ان سے ہم نے اخذ کرنے ہیں. فقہا نے انہی 4,000-4,500 نصوص اور آیات اور احادیث میں ان کو سامنے رکھ کر ہر زندگی کے متعلق مسائل کا استنباط کیا ہے، مسائل کو ان میں سے نکالنے کی کوشش کی ہے، استنباط اور اجتہاد کیا ہے. تو اس کے لیے گہری سمجھ اور گہری بصیرت کی ضرورت ہے. یہ کلیئر ہو گیا؟ میرا خیال ہے یہ بات پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ ہو چکی ہے کہ فقہ کو فقہ اس وجہ سے کیا دیا جاتا ہے، گہری بصیرت کا اس کے ساتھ اس لیے وابستگی ہے، اس کے اندر گہری بصیرت کی ضرورت ہے کہ اتنے چھوٹے سے مجموعہ سے ہم نے لامتناہی زندگیوں کے لامتناہی معاملات جو ہیں ان کو وہاں سے ہم نے ایکسپیکٹ کرنا ہے، وہاں سے نکالنا ہے، استنباط کرنا ہے. اور عملی زندگی کے اندر صبح بیدار ہونے سے لے کر رات کو سونے تک، اور انسان کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر انسان کے مرنے کے بعد تک کے جو معاملات ہیں یہ سارے کے سارے فقہ کے دائرے میں آ جاتے ہیں. فقہ جو ہے ہماری جو ایک یہ باب ہے قرآن و سنت کا، یہ اس حوالے سے ہمارے لیے رہنمائی پیش کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا، کوئی انتقال کر گیا ہے، اور اس کے انتقال ہونے کے بعد اس کے ہاں 6 ماہ کے بعد ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اب اس کی وراثت کے احکام بچے کی پیدائش سے پہلے اس نے وراثت کو یعنی موقوف کر دیا ہوا ہے کہ وراثت کی ابھی تقسیم نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ بچہ جو ہے دنیا کے اندر آ نہیں جاتا. تو گویا کہ انسان کی زندگی کے آغاز سے پہلے فقہ کا جو ہے وہ دائرہ کار شروع ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے اور مرنے کے بعد اپنی پراپرٹی اور اپنے جو اس کی جائیداد اور سرمایہ ہے اس کو اللہ کے نام پر وقف کر جاتا ہے، وہ کوئی مسافر خانہ بنا جاتا ہے، وہ کوئی دارالتصنیف دارالمطالعہ بنا دیتا ہے، کوئی لائبریری بنا دیتا ہے، کوئی مسجد یعنی کوئی وقف کی کوئی بھی چیز وہ بنا دیتا ہے، تو اس وقف کی ہوئی چیز کے جو معاملات ہیں اس کے وہ تو چلا گیا ہے اس دنیا سے، لیکن جو اسلامی حکومت کے قاضی ہوں گے اور اسلامی حکومت جو ہے وہ اس کی وصیت کو پورا کرے گی اور اس کی وصیت کی دیکھ بھال بھی کرے گی، اور کن قوانین اور کن اصولوں کی بنیاد پر وہ دیکھ بھال کرے گی، وہ ساری کی ساری اصول اور قوانین جو ہیں وہ ہمیں فقہ سے ملیں گے. تو گویا کہ فقہ کا جو دائرہ کار ہے اور فقہ جو ہے وہ کام میں اس وقت سے متحرک ہو جاتی ہے جب ایک زندگی اس دنیا کے اندر ابھی وجود نہیں لیا ہوتا، اس نے ایک دنیا کے اندر آنکھ نہیں کھولی ہوتی، اس وقت سے اس کا تعلق شروع ہو جاتا ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد تک اس کا تعلق جو ہے وہ فقہ کا اس کے معاملات کے ساتھ، اس کے لیے احکام جو ہے وہ بتانے کے ساتھ فقہ کا تعلق اس کے ساتھ قائم رہتا ہے. یہ چیزیں تو ہم ماقبل کے اندر ذکر کر چکے ہیں اور پہلے 2 صفحات کے اندر یہی چیزیں کر لی. آج کا موضوع ہے ہمارا فقہ کے اہم ابواب اور مضامین، کہ اس فقہ کے اندر اہم چیپٹرز جو ہیں کون کون سے ہیں جو جس کے اندر ڈسکشن ہوگی، کون کون سے سبجیکٹ ہیں اس کے. تو فقہ کا جو ذخیرہ ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک حصہ وہ ہے جو ہماری انفرادی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یعنی ریاستی زندگی کے ساتھ ہمارے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ میری اور آپ کی انفرادی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جس پر افراد عمل کریں گے. بینگ اے پرسن جو ہے وہ آپ لوگوں نے بھی، میں نے بھی، ہر شخص نے اپنی اپنی
ذمہ داریوں کو فقہ سے معلوم کرنا ہے، فقہا سے پوچھنا ہے، ان سے رہنمائی حاصل کرنی ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اور فقہ کا یہ اصول ہے کہ المسلم ملتزم احکام الاسلامی حیث کان، کہ مسلمان بحیثیت مسلمان اس دنیا کے اندر جہاں پر بھی وہ ہوگا، مرنے سے پہلے اس دنیا کے اندر، اس روئے زمین پر، اس کائنات کے اندر جس جگہ پر بھی وہ موجود ہوگا، وہ اسلامی احکام پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جس نے ایمان کو قبول کر لیا ہے، اسلام کو قبول کر لیا ہے، اب وہ جس جگہ پر بھی ہے، یہ فقہا نے 1400 سال پہلے اصول بیان کیا تھا، شاید اس وقت کسی کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں ہوگی کہ مریخ پر بھی لوگوں نے جانا ہے، چاند پر بھی لوگوں نے جانا ہے، یہ وہاں اس وقت تو شاید ہی کسی کے دماغ میں یہ بات ہوگی کہ وہاں تک بھی سفر کرے گا انسان، لیکن اصول یہ قرآن و سنت سے نکالا کہ مسلمان جہاں پر بھی ہوگا، اگر وہ زندہ ہے، باقاعد حیات ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کے احکام کو فالو کرے، اس سے اس کا چھٹکارا نہیں۔ اگر وہ مریخ پر بھی چلا جاتا ہے، وہاں پر بھی اس کو نماز ادا کرنی ہوگی، کیسے ادا کرنی ہوگی، کیا ٹائم ٹیبل ہوگا نمازوں کا، یہ فردر جو ہے وہ ڈسکشن ہے کہ کیسے اس کے لیے کیا قبلہ کا رخ اس کا کس طرف ہوگا، قبلہ ڈائریکشن اس کو کہاں سے ملے گی، روزہ اس کا کتنے گھنٹوں کا ہوگا، حج کرنے کے لیے اس کو مریخ سے اتر کر آنا پڑے گا بیت اللہ کے پاس۔ تو یہ سارے کے سارے احکام جو ہے وہ ایک چھوٹے سے قانون کے اندر فقہا نے بیان کر دی ہے کہ مسلمان جہاں پر بھی ہوگا وہ احکام اسلامی کا پابند ہے۔ تو اس احکام اسلام کی جو پابندی ہے، اس کو 4 چیزیں اس کے اندر، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ ہے عبادات کا، پہلا عنوان ہے عبادات کا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو ہماری عبادات ہیں، افراد اس پر عمل کرتے ہیں، تو 4 چیزیں شامل ہوتی ہیں، ان میں سے پہلی ہے عبادات، اور دوسری چیز ہے عائلی قوانین، ہمارے خاندانی جو تعلقات ہیں، نکاح، طلاق، وراثت، وصیت وغیرہ کے جو احکام ہیں، یہ بھی فقہ کے اندر ذکر کیے جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے معاملات، جو ہمارے لین دین کے ایک دوسرے سے خرید و فروخت کے معاملات ہوتے ہیں، آپ نے کوئی چیز بیچنی ہے تو کیسے بیچنی ہے، کوئی چیز خریدنی ہے تو کیسے خریدنی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ فقہ کے اندر ڈسکس کی جاتی ہیں۔ اور ابھی انشاءاللہ اس کے جو فقہ کا آغاز ہے اور اس کا ارتقاء جو ہوا، کیسے کن کن مراحل سے گزر کر فقہ جو ہے وہ اس منظم شکل کے اندر ہمارے سامنے آئی، اس کے اندر جب ہم ملاحظہ کریں گے تو یہ بات بہت واضح ہو جائے گی کہ آج کی شکل کے اندر جو فقہ ہمارے سامنے پائی جاتی ہے، اس کا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ کیسے قائم ہوتا ہے۔ تو 4 قسم کے جو افراد کے لیے احکام ہوتے ہیں، وہ 4 قسم کے اس کے شعبہ جات ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ عبادات، دوسرا عائلی قوانین، تیسرا معاملات، اور چوتھا ہے معاشرتی معاملات۔ ایک مالی معاملات کا تعلق، لین دین کا، اور ایک ہے معاشرتی معاملات کا تعلق، کہ آپس کے اندر رہنا سہنا کیسے ہے۔ عام طور پہ یہ جو معاشرتی معاملات ہیں، اس کو اخلاق کے دائرے کے اندر شمار کیا جاتا ہے، اخلاق کے اندر لے جاتے ہیں، وہاں پر اس کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ 4 شعبے ہیں جو افراد کے زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ان 4 شعبوں کے احکام جو ہے وہ فقہ کے اندر تفصیلی طور پر مرتب کیے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں، اور ان کی وضاحت ہمیں فقہ سے مل جاتی ہے۔ اور یہاں پر ہمارا جو موضوع ہوگا وہ ان میں سے اس مختصر سی جو ہمارا ہوگا، اس کے اندر عبادات کا ہی عنوان زیادہ ہم شاید اس کے اندر پورا کر سکیں کہ عبادات کے اندر جو ہمارے احکام ہیں وہ کیسے، اور یہ ایک یہ سیاست جو ہے وہ نہیں اس بارے میں جی ابھی آگے آ رہا ہے، جی ابھی آگے، یہ پہلا حصہ ہوا فقہ کا، وہ دوسرے حصے کے اندر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے آج اپنی زندگی کے اندر یہ کام عملاً ہمارا حالت ہماری یہ ہے کہ ہم بھی علماء سے اور مفتیوں سے مسئلہ اگر پوچھتے ہیں تو صرف نماز روزے کا ہی پوچھتے ہیں، حج زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھتے ہیں، حالانکہ فقہ کا دائرہ صرف اس کے اندر منحصر نہیں ہے، بلکہ فقہ کا دائرہ اس سے زیادہ وسیع ہے، اس سے زیادہ چیزیں ہیں رہنمائی لینے کے لیے کہ دین ہمارا کیا کہتا ہے۔ ہم اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے کوئی تو نکاح، طلاق اور وصیت اور وراثت کے معاملات آ جاتا ہے۔ آج دارالفتاء جتنے بھی جگہ پر دارالفتاء قائم ہیں، سوالات وہاں پر آتے ہیں، ان کا اگر ایک سروے کیا جائے تو اس کے اندر سب سے زیادہ مسائل جو ہیں وہ نکاح طلاق کے اور اس کے بعد عبادات کے معاملات۔ اس کے علاوہ بیع و شراء کے، خرید و فروخت کے، لین دین کے جو معاملات ہیں ان کو اسلام کے مطابق کیسے کرنا ہے، اس کے حوالے سے بہت تھوڑی ریشو ہے۔
بہت معمولی سے لوگ ایسے ہیں جو اس حوالے سے بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا اسلام جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں کے اوپر کسی پابندی ہمارے اوپر لگاتا ہے ہمارا دین، اور اس کی وجہ سے ہمیں کوئی رہنمائی لینے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے ہم لوگ بہت ہی پیچھے ہیں، حالانکہ یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے اور اس کے لیے رہنمائی دینی چاہیے، ضروری ہے معاشرتی معاملات کے اندر بھی. اور سیاست کے حوالے سے تو بالکل ہی ہمارا جو ہے وہ بالکل ہی بستر گول ہے، یہاں پر کوئی بھی حالت نہیں ہے. بہرحال تو یہ چار چیزیں جو ہیں یہ احکام شریعت میں سے ہیں، اور فقہ کے روح سے ہر مسلمان ان کا پابند ہے اور ہر جگہ پر پابند ہے. اگر وہ اس زمین پر رہتا ہے تب بھی وہ ان کا پابند ہے، اور اگر وہ اس زمین سے اٹھ کر کسی اور سیارے کے اندر جا کر اپنی زندگی کو آباد کر لیتا ہے تو وہاں پر جا کر بھی اس کو ان تمام مسائل کا لحاظ کرنا ضروری ہوگا. جی. اور دوسرا حصہ فقہ کا وہ ہے جن کا تعلق افراد کی ذاتی اور شخصی ذمہ داری پر نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ کام ہے جو حکومت یا ریاست کے کرنے کے، یہ بھی فقہ کا دائرہ ہے، لیکن یہ دوسرا دائرہ آ جاتا ہے اس کے اندر. اس کے اندر بھی چار چیزیں ہیں. ایک اسلام کا دستوری قانون، اسلام کا فوجداری قانون، اسلام کا قانون ضابطہ پروسیجرل لا جو ہے، اور اسلام کا بین الاقوامی قانون. یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ بھی فقہ کے دائرہ کے اندر آتی ہیں، اور جب بھی فقہا بنائے جاتے ہیں یا مفتی بنائے جاتے ہیں تو ان کو یہ ساری کی ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، باقاعدہ سلیبس اور نصاب کا حصہ ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں. یہ 8 مضامین مین مضامین ہیں جو فقہ کے اندر پڑھائے جاتے ہیں اور پڑھے جاتے ہیں، لیکن عملی زندگی کے اندر اس کا تعلق زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ اگلے 4 حصے جو اس حوالے سے ماہرین بھی کم ملتے ہیں. عملی زندگی کے اندر چونکہ نوبت نہیں آتی سوال و جواب کی، ایک دوسرے سے معاملات پوچھے نہیں جاتے، تو اس وجہ سے ان پر اتنی نگاہ اور اتنی گہری بصیرت بھی ہمارے زمانے کے لوگوں کی کم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے بھی ہم لوگوں کو صحیح فکر نصیب فرمائے. اگلا عنوان ہے کہ علم فقہ کا آغاز اور ارتقاء کیسے ہوا، کیسے فقہ کا آغاز ہوا. بنیادی طور پر تو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے قرآن حکیم، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی وضاحت فرما رہے ہیں اپنے اقوال سے. وہ بھی وحی کی دوسری شکل ہے. وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوب کہلاتی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک وہ وحی ہے جو غیر مطلوب ہے جس کی تلاوت تو نہیں ہوتی بحیثیت عبادت، اگرچہ اس کا پڑھنا ثواب بھی ہوگا، اجر کا باعث بھی ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ہوں گی اس شخص کے لیے. تو یعنی تقسیم یوں کیا گیا ہے کہ ایک وحی مطلوب ہوتی ہے، مطلوب تلاوت سے نکلا ہوا لفظ جس کی تلاوت کی جاتی ہے نماز کے اندر، تو وہ قرآن حکیم. اور ایک وحی غیر مطلوب ہے جس کی تلاوت قرآن حکیم کے اندر نہیں کی جاتی، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ارشادات. یہ دونوں چیزیں وحی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ان ہوا الا وحی یوحا، کہ وہ جو بھی تکلم کرتے ہیں وہ سوائے وحی کے اور کچھ نہیں ہے. تو خیر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آتی تھی، اس وحی کی روشنی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. اور قرآن حکیم کے اندر تقریباً 4 جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. تو وہاں پر یعلمہم الکتاب والحکمہ کا تذکرہ ہے، ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ نبی جو ہیں یہ کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں. تو کتاب تو یہ ہے قرآن حکیم، اور حکمت کیا ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ان ارشادات کی روشنی کے اندر ہماری عملی زندگی کے جو مسائل ہیں ان کے لیے رہنمائی، یہ حکمت ہے. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت اور کتاب کی جو تعلیم اپنے شاگردوں کو عطا کی، اور اس کے اندر تفقہ پیدا کرانے کی بھی کوشش کی، عملی مشقیں کی تفقہ کی. مختلف نشستوں کے اندر مختلف اندازوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کیے اپنے صحابہ کے فہم کو جاننے کے لیے. بس اوقات تو صحابہ جواب اکثر و بیشتر تو یہی ہوتا تھا کہ صحابہ اکرام آگے سے جواب نہیں دیتے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. لیکن کبھی کبھی صحابہ اکرام نے جواب بھی دیا. اور عملی زندگی کے اندر جب صحابہ اکرام کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا، یعنی شریعت کے احکام پر عمل کرنے کے لیے کوئی شکل سامنے آئی، تو انہوں نے اس پر عمل کیا، اور اس پر اپنی رائے کے مطابق عمل کرنے کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بتایا کہ میں نے یہ کام ایسا کیا. ایک غزوہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو روانہ کیا اور کہا کہ جو اگلی نماز آنے والی نماز ہے وہ وہاں پر جا کر ادا کرنی.
اس گروہ کے اندر آپس میں اختلاف ہو گیا. بعض نے کہا کہ نماز کا وقت تو ہوا جاتا ہے تو یہی نماز پڑھنی چاہیے, نماز کا حکم تو یہی ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز ادا کریں. دوسرے گروہ نے کہا کہ نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ وہاں جا کر ادا کرنی ہے, تو نماز اگر رہتی ہے تو رہ جائے, آپ کے فرمان کی مخالفت نہیں کریں گے, ہم وہیں جا کر ادا کریں. دونوں نے اپنی اپنی رائے کے مطابق عمل بھی کر لیا, اور عمل کرنے کے بعد جب اس معاملہ سے نمٹ کر واپس آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, تو اپنا عمل بھی بیان کیا. شاگرد تھے, استاد کے سامنے اپنا سبق اور اپنا کیا ہوا کام جب رکھ دینا چاہیے انہوں نے رکھا. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دونوں نے درست کیا, دونوں کے معاملوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرما دی. آپ نے فرما دیا کہ ٹھیک ہے دونوں معاملے, اس طرح بھی یہ معاملہ عمل بھی ٹھیک ہے اور یہ عمل بھی ٹھیک ہے. تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر صحابہ کرام سے تفقہ اور ان کی یہ تربیت کی گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جب مسلمانوں کو شریعت پر عمل کرتے ہوئے کوئی نئی شکل, کوئی نئی صورت پیش آتی تھی, تو مختلف صحابہ سے مسئلہ پوچھنے کی وہاں پر رواج تھا. کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہا ہے, ان سے سوال کر رہا ہے. کوئی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہا ہے, ان سے سوال کر رہا ہے. کوئی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہا ہے, ان سے سوال کر رہا ہے. اور کوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے والے لوگ بھی تھے, ان کے شاگرد بھی موجود تھے. تو یہ تمام صحابہ کرام نے نئی پیش آنے والے, جیسے حضرت معاذ بن جبل کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے پچھلے نشست کے اندر رکھا تھا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہاں پر لوگوں کے ہاں نت نئی صورتیں پیش آئیں گی, نت نئی شکلیں سامنے آئیں گی آپ کے, کہ آپ شریعت پر کیسے عمل کریں, تو آپ کیسے اس کا حل نکالو گے. تو انہوں نے وہ ترتیب, یہی سیکوینس بیان کیا انہوں نے, کہ پہلے قرآن کے اندر دیکھوں گا, پھر سنت کے اندر دیکھوں گا, پھر میں قیاس کروں گا, اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ ان دونوں کو ملا کر کوئی اس چیز کا میں حل نکال سکوں. تو خیر یہ صحابہ کرام جو مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے, مختلف لوگ آ کر ان کے سامنے مسائل پوچھا کرتے تھے اور یہ مسائل بتا دیا کرتے تھے لوگوں. تو ان حضرات کے اپنے اپنے اجتہادات قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے, قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اپنی اپنے ذوق کے مطابق, اپنی اپنی تربیت کے مطابق, آراء کے اختلاف کے ساتھ ان صحابہ کرام نے مسائل کو بیان کیا. تو گویا کہ فقہ کی اصل داغ ویل جو ہے وہ یہاں سے پڑ جاتی ہے, جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت بھی فرما دی, اور صحابہ کرام کو جب ان معاملات کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے بھی اگر تو واضح طور پر قرآن و سنت کے اندر کوئی حکم مل گیا ہے تو اس کو ذکر کر دیا. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ نکاح کے اندر مہر کی بہت بڑی بڑی رقمیں طے کرنے لگے, اور انہوں نے اپنے خطبہ کے اندر لوگوں کو اس پر پابندی لگانی چاہیے. کہا کہ تم لوگ جو ہے وہ مہر کی ایک خاص مقدار ہے, اس سے زیادہ مہر نہیں باندھ سکتے, اس سے زیادہ مہر مقرر کرنا تمہارے لیے میری طرف سے ممنوع ہے. تو وہاں پر ایک خاتون کھڑی ہو گئی, انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ ایک کنز, ایک خزانے کا ڈھیر جو ہے وہ بھی اگر عورت کو دے دو تم نکاح کرتے ہوئے, اور پھر تمہارا آپس کے اندر وہ نبھاؤ نہ ہو سکے اور جدائیگی کا معاملہ آ جائے تو تم اس میں سے کوئی چیز واپس نہیں لے سکتے. تو اس عورت نے استنباط اور اجتہاد کیا اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ ڈھیر بھی تم دینا چاہو مہر کے اندر تو دے سکتے ہو, تو اے عمر آپ کو کیسے یہ حق حاصل ہو گیا کہ آپ اس کی وہ لمیٹیشن کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اتنا ہی مہر ادا کرنا ضروری ہے, اس سے زیادہ نہیں ادا کر سکتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنی بات سے رجوع کر لیا, اپنی بات سے انہوں نے رجوع کر کے کینسل کر دیا اس آرڈر کو. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ مجھے غلطی لگی تھی, میری توجہ اس بات کی طرف نہیں گئی تھی جس بات کی طرف اس خاتون نے میری رہنمائی کر دی. تو یہ اجتہادات کی شکلیں جو ہیں وہ صحابہ کرام کے زمانہ کے اندر موجود ہیں. ہاں البتہ صحابہ کرام کے زمانہ کے اندر جو شکلیں موجود تھیں وہ صرف اس حد تک تھی کہ جو شکل پیش آتی تھی, جو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا اس کا حل بتایا جاتا تھا. لیکن جیسے جیسے اسلامی حکومت پھیلتی چلی گئی اور دین اسلام جو ہے وہ دور دراز کے علاقوں تک چلا گیا, تو وہاں پر ایک اور شکل وجود میں آئی جس کا بھی تذکرہ کریں گے. تو ان صحابہ کرام کے اجتہادات کو سیکھنے والے جنہوں نے اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کیا ہوا تھا, وہ بھی ان کے شاگرد موجود تھے, تابعین کرام. ان تابعین نے ان صحابہ کرام سے مسائل سیکھے, ان مسائل کا حصول کیا وہاں سے, اور پھر اگلے اپنے شاگرد جو تھے تبع تابعین, ان کو یہ مسائل سکھائے. تبع تابعین نے بھی یہ مسائل سیکھے, پڑھے, پڑھائے, اور بنیادی طور پر جو درس کی چیز تھی اس زمانے کے اندر وہ صرف قرآن و سنت تھی. قرآن کریم کی تدریس کی جاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنائے جاتے تھے, اور اجتہاد کے لیے اور فقہ کا کوئی خاص
مضمون کے طور پر اس کو نہیں پڑھایا جاتا تھا، بلکہ صحبت کے اندر رہ کر معاملات جب دیکھتے تھے اپنے بڑوں کے یعنی مسائل کا حل بتاتے ہوئے، جب ان کو دیکھتے تھے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے، تو اس سے خود ان کے اندر مشق پیدا ہو جاتی تھی اور وہ اس کو لرن کرتے رہتے تھے اور آگے وہ ڈلیور کرتے رہے. لیکن جب دارالحکومت اور اسلامی حکومت جو ہے وہ بہت دور دراز تک چلی گئی، ادھر سے چین تک اور ادھر سے اسپین تک چلی گئی، اور پورا ایشیا اور پورا افریقہ جو ہے یہ سارا کا سارا مسلمانوں کا ہو گیا، تو وہاں پر ایک عجیب و غریب تھوڑی سی صورتحال یہ پیش آئی کہ مکمل کا مکمل قرآن و سنت آگے وہاں تک پہنچ چکا ہو، وہاں تک ٹرانسفر ہو چکا ہو، اور اتنے ہی ماہر جتنے مدینہ منورہ کے اندر موجود ہیں، حرمین کے اندر موجود ہیں، اتنے ہی ماہر ہر خطے کے اندر کوئی شخص موجود ہو، ایسی صورتحال نہیں تھی. تو اس وقت فقہائے کرام جو تھے، اس وقت محدثین جو تھے، حدیث پڑھانے والے تبع تابعین اور ان کے جو شاگرد تھے، ان کے ذہن کے اندر یہ ایک وسوسہ آیا اور ایک شبہ پیدا ہوا ان کو کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ دور دراز کے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو کوئی دین کی رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت پڑے، اور اس رہنمائی کے لیے یہ کہیں صحیح جگہ پر نہ پہنچ پائیں بلکہ غلط فہمی سے کسی غلط بات پر عمل نہ کرتے رہ جائیں. تو اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. اس کا حل کرنے کے لیے تابعین کے تبع تابعین کے شاگردوں کے اندر امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان حضرات نے اپنے اپنے زمانے کے اندر فرضی شکلوں کے ساتھ جو ممکنہ صورتیں پیش آنی تھیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ سوال پیش آ جائے، کسی کو یہ سوال پیش آ جائے، نماز کے اندر یہ غلطی لگ جائے، وضو کے اندر یہ چیز چھوٹ جائے، وضو کے لیے پانی نہ ملے، تیمم کرنے کے لیے یعنی سفر کے اندر کون سے یعنی احکام لاگو ہوں گے. اس طرح کے مختلف قسم کی انہوں نے صورتیں اپنے ذہن سے سوچی اور قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے جواب تلاش کیے. حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 80,000 اس طرح کے فرضی سوالوں کے جواب دیے، 80,000 سوالوں کے جواب دیے. اور ان کے جو شاگرد تھے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تقریباً 5 لاکھ سوالات مرتب کیے اور ان کے جواب دیے. طریقہ کار ان کا یہ ہوتا تھا کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو لیتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اور اس آیت سے جو ان کو سمجھ آتا تھا کہ یہ آیت فلاں مسئلے پر دلالت کر رہی ہے، فلاں مسئلہ اس سے نکل رہا ہے، فلاں رہنمائی مل رہی ہے، اس کو وہ لکھتے چلے جاتے. ایسے ہی احادیث کو لیتے تھے، ایک ایک حدیث پڑھتے تھے اور اس حدیث کو لینے کے بعد اس میں سے جو جو مسائل سمجھ میں آتے تھے ان مسائل کو لکھتے چلے جاتے تھے. تو اس طرح سے یہ فقہ جو ہے اس کا آغاز ہوا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کا پہلا گروہ انہوں نے اس پر کام کیا، انہوں نے اپنے اجتہادات مرتب فرمائے اور لوگوں کے سامنے رہنمائی اور دین جو ہے وہ پیش کیا. پھر ان کے شاگرد تابعین اور تبع تابعین، اور جب اسلام بہت دور دور تک پھیل گیا تو وہاں پر مسلمانوں کی حاجت کی غرض سے کہ مسلمان جو حکومت ہے اس کو بھی مسائل پیش آ سکتے ہیں مختلف قسم کے، ان کا حل کیا ہونا چاہیے. اور ایسے ہی انفرادی زندگی کے اندر ہر شخص کو یعنی کسی بھی معاملے پر کوئی بھی کسی بھی موڑ پر زندگی کے کوئی مسئلہ پیش آ سکتا ہے، اس کا کیا حل ہونا چاہیے. تو فقہ کا یہ تدوین کا ایک نیا باب قائم ہوا. اس فقہ کو کہا جاتا ہے فقہ تقدیری. تقدیر کا معنی ہوتا ہے فرض کر لینا. عربی زبان میں تقدیر کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے اندازہ کر لینا کسی چیز کا. مقدار بھی اسی سے نکلا ہوا ہے، کسی چیز کی پیمائش کر لینا، مقدار کر لینا، اندازہ کر لینا. تقدیر کا معنی ہوتا ہے اندازہ کر لینا. یہ بھی عنوان آگے ہم نے قائم کیا ہے ان نوٹس کے اندر کہ فقہ تقدیر. تو ان خاص حالات کے اندر جو ہے وہ فقہائے کرام نے یہ مسائل جو ہیں ان کا استنباط کیا اور فقہ تقدیری کی شکل کے اندر مسلمانوں کے لیے رہنمائی پیش. تو فقہ تقدیری کے بارے میں ایک سوال اس زمانے میں بھی بعض لوگوں نے سامنے اٹھایا اور اب بھی یہ سوال بسا اوقات کر دیا جاتا ہے کہ قرآن و سنت کے اندر بیجا بار بار سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے. جو چیز پیش ہی نہیں آئی اس کے بارے میں سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیجا سوالوں سے منع فرمایا. بہت ساری روایات کے اندر آتا ہے بعض سوالوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے، ناراض ہوئے، اور شاگردوں پر ناراض ہونا بھی یہاں سے ثابت ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے. بلکہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی بکری گمشدہ ملے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اٹھا لے اور اس کے مالک تک پہنچانے کی کوشش کرے، تاکہ بکری ہے اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتی، کوئی بھیڑیا اور کوئی دوسرا جانور جو ہے وہ اس کو ہلاک کر دے گا. تو ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کو اونٹ مل جائے گمشدہ
تو آپ اس پر سخت ناراض ہوئے اور کہا تمہیں اونٹ سے کیا پڑا ہوا ہے، اونٹ کا بشکیدہ اس کے ساتھ ہے، وہ ہلاک ہونے والا نہیں، یعنی اس کے اندر پانی اور اس کے اندر اپنی حفاظت کا کچھ نہ کچھ سامان موجود ہے، وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے کچھ عرصے تک. تو اس کے لیے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ سمجھا کہ یہ سوال بھیجا ہے، یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا. تو اس پر اعتراض یہ ہوا کہ یہ فقہ تقدیری فرض کر کے اندازے کر کر کے سوالات قائم کرنا اور پھر اس کے جواب دینا، تو یہ درست ہے یا نہیں. تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص خصوصیت تھی جہاں پر بار بار سوال کرنے سے منع کیا گیا، جہاں پر یہ کہا گیا کہ تم سوال کر کر کے حلال چیزوں کو حرام کروانا چاہتے، اس سے منع کیا گیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک تو یہ معاملہ تھا، کیونکہ وہاں پر وحی آ رہی تھی، وحی کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ انہی خطوط کے اندر جو ہے وہ پابند اور محصور ہو کر رہ جاتا ہے، جو دیواریں اس کے ارد کھڑی کر دی جائیں اس سے باہر نہیں نکل سکتا. لیکن جب اجتہادات کا معاملہ ہے اور مسلمانوں کی حاجت اور ضرورت کا معاملہ آیا تو اس وقت اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ اندازہ کر کے فرضی صورتیں جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن و سنت سے ہی ان سوالات کے جواب جو ہے وہ حل کیے جائیں اور اس کی باقاعدہ تدریس کی جائے اور ان کو آگے پڑھایا جائے، تاکہ جو ہے وہ کل کلاں اگر کسی کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ اس کے لیے مشکل نہ ہو. اور آج بھی ایسا ہے، اگر کوئی شخص مسئلہ پوچھتا ہے تو وہ تقریباً 1200 سال پہلے 1300 سال پہلے فقہاء کرام نے جو مسائل لکھے ہوئے تھے ان میں سے اب بھی رہنمائی مل جاتی. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اتنی ہی صرف لغو کام تھے کہ آج ہمیں اس سے رہنمائی نہ ملے. آج بھی جتنے بھی فقہاء ہیں، فقہ حنفی والے ہوں، فقہ شافعی والے ہوں، مالکی ہو، حنبلی ہوں، یہ سارے کے سارے اپنے ائمہ کے کیے ہوئے اجتہادات کی روشنی کے اندر فتویٰ دے رہے ہیں. اور پھر اجتہادات کے دائرے کے اندر وسعت بھی ہوتی ہے اور مسلمانوں کے جتنے مسائل پیش آنے کی صورت کے اندر مزید اس کے اندر جو وہ گنجائشیں نکلتی رہتی ہیں. تو یہ اب تک کا یعنی خلاصہ تھا. اور پھر یہ کہ فقہ جو تقدیری تھی اس کے اندر یہ نہیں تھا کہ صرف کسی خلا کے اندر بیٹھ کر کام کر دیا گیا، مسلمانوں کے جو حقیقی مسائل تھے اور حقیقی ضروریات تھیں ان کو سامنے نہ رکھا گیا ہو، بلکہ روزمرہ کی جتنے بھی انسان یعنی مسلمانوں کے مسائل اور مسلمانوں کی جو ضروریات تھیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے جواب دیے گئے. حتیٰ کہ انسان کی جو اخلاقی جذبات ہیں اس کی رعایت بھی کی گئی ہے، قرآن و سنت کے اندر خود کی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، قصاص کے اندر جو تمہارے لیے زندگی ہے، حیات ہے. تو یہ انسانی اخلاق کے لیے اور انسان کے لیے ایک رہنمائی دی گئی اور اس کا ایک غرض بیان کی گئی. تو جب بھی فقہا نے کوئی مسئلہ کسی مسئلے کا اجتہاد کیا ہے، کسی مسئلے کے بارے میں استنباط کیا ہے، تو وہ مسلمانوں کے مجموعی نظم و نسق کو سامنے رکھتے ہوئے، مسلمانوں کی حکومت کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے، انفرادی زندگی کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کر کے ان مسائل کی تسلی بخش جو ہے وہ رہنمائی فراہم کی گئی. اسی لیے جب آج ہم فقہ کی کوئی کتاب اٹھاتے ہیں اور فقہ پڑھانا شروع کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں فرضی صورتوں کی شکل کے اندر زیادہ مواد ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے لگا، اس نے 2 رکعتیں پڑھ کر یہ کر لیا تو پھر کیا حکم ہوگا، یہ کر لیا تو کیا حکم ہوگا، پانی اس کو نہیں ملا تو وہ کیا حکم ہوگا، کن کن پانی سے وضو کرنا جائز ہے، کن کن پانیوں سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. یہ ساری کی ساری میرے اور آپ کے ساتھ پریکٹیکل لائف کے اندر کبھی شاید پیش آئیں اور کبھی پیش نہ آئیں، لیکن سبق کے اندر اور درس کے اندر اس بات کی وضاحت اس حوالے سے ضروری ہو جاتی ہے تاکہ ایک کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. ایک شریعت کا جو صحیح حکم ہے وہ مختلف مثالوں اور مختلف شکلوں کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائے. تو انشاءاللہ العزیز اسی حوالے سے جب ہمارے عبادات کا باب شروع ہوگا اس کے اندر ہم ذکر کریں گے. اس کے بعد اگلا جو عنوان ہے وہ آ جاتا ہے کہ فقہ کے اندر کچھ یعنی ہماری کچھ خاص ٹرمینالوجیز ہیں، اس کے اندر اصطلاحات ہیں کہ فرض کیا ہوتا ہے، واجب کیا ہوتا ہے، سنت کیا ہوتی ہے، مباح کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے، مکروہ کیا ہوتا ہے. یہ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست کے اندر ذکر کریں. جی کیا سوال ہے؟ اجتہاد اب ہوتا ہے کہیں؟ جی اجتہاد اب کہیں ہو رہا ہے آج کل کے دور میں؟ جی اجتہاد ہونے کے لیے کوئی ایسی کوئی اسپیشل کوئی کلاس تو نہیں بٹھانی پڑے گی. یقیناً جب بھی کوئی سوال کسی کے سامنے آتا ہے تو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے وہ اجتہاد ہی کر رہا ہو. آج کے دور میں بھی جب آپ کسی مفتی سے کوئی سوال پوچھتے ہیں اور وہ شکل اگر پہلے سے نہیں مل رہی تو پہلا اجتہاد کا دروازہ تو اس کے لیے یہ کھلتا ہے کہ وہ آج کی اس شکل کو پچھلی کسی عنوان کے اندر تلاش کرے کہ کہاں پر اس کے لیے رہنمائی موجود ہے. تو ابھی تو صرف اتنے ہی ہماری ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اس سے زیادہ کی شاید ہمیں ضرورت کم پڑتی ہے، اور معاشی معاملات کے اندر اور دیگر چیزوں کے اندر اس سے زیادہ کی بھی ضرورت ہے اور فقہا کام کر رہے ہیں اس پر. جی
میرا کوشچن یہ ہے کہ جی فقہ آپ ایک انفرادی زندگی کے اوپر تو مطلب اس پہ اطلاق کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ ریاست پہ یا مطلب بہت سارے لوگ رہ رہے ہیں ڈفرینٹ فقہ فالو کر رہے ہیں، اس صورت میں پھر وہ اس کی کیا صورت حال ہوگی؟ پھر مطلب ایک ریاست کا قانون یا اس کی جو چیزیں ہیں وہ پھر لوگ ایک فقہ کے اوپر یا کس طرح ہوگا؟ اس کے اندر یہ ہوگا کہ اس علاقے کی جو اکثریت ہے اس کے حوالے سے ایک تو فیصلہ کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے اندر ہماری یعنی موجودہ صورتحال کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہاں پر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کس کی فقہ پر قانون نافذ کریں گے. اسلامی قانون تو نافذ کرنا چاہتے ہیں تو وہ دیوبندیوں کا کریں گے، بریلویوں کا کریں گے، اہل حدیثوں کا کریں گے اور شیعہ حضرات کا کریں گے. کس کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا؟ تو یہ کوئی ایسا پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے. اس حوالے سے جو ہماری دستوری نکات بیان کیے گئے، قرارداد مقاصد پیش کی گئے اور اس طرح کے جو عنوانات اس کے اندر کنسنسس تھا، اس کے اندر متفقہ طور پر پیش ہو چکا ہے وہ سارا. تو اتنا مشکل کام نہیں ہے. اگر تو کام کرنا ہو تو اسلامی نظریاتی کونسل ہے وہ بھی کام کر رہی ہے، اس کے اندر سبھی کی نمائندگی موجود ہے اور اتفاقی طور پر بھی وہاں پر جو اجتماعی معاملات کی چیزیں ہیں اس کے اندر اختلاف اتنا ہوتا بھی نہیں. زیادہ اختلاف تو عبادات کے اندر. یہ میں آگے انشاءاللہ کل عرض کروں گا، اگلی کلاس کا وقت ہوا جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ